प्रोग्राम इसरार के साथ को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है पाकटेल लिमिटेड, वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान और मोबाइल लिंक पाकिस्तान ने। पाकटेल पार्टी टाइम से भेजो 600 SMS सिर्फ 50 रुपए में किसी भी नेटवर्क पे। पैकेज तब्दीली के लिए 400 मिलाएं। 600 SMS 50 रुपए में पार्टी टाइम से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज़ से आज हम हाजिर हैं। नाज़रीन, आज भी हम जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है सियासी मंजरनामे के हवाले से, उसी पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि मुहर्रमुल हराम के बाद अब इलेक्शनियरिंग का सिलसिला जो है वो कैसा चल रहा है, उसका जो हम तजिया करेंगे और ओवरऑल जो हमारा सियासी मंजरनामा है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट का दौरा यूरोप भी जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल में से गुजर रहा है, उसको भी थोड़ा सा टच करेंगे और बाकी जो मसाइल हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बड़ा रिच पैनल मौजूद है और सबसे पहले मैं तारुफ कराता चलूँगा, मेरे साथ नज़ीर नाजी साहब, रिनाउंड जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट एंड एवरीथिंग मौजूद हैं नज़ीर नाजी साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं ताहिर मलिक साहब, माशाल्लाह बड़ा एक ज़बरदस्त नाम उभरता हुआ सितारा जर्नलिज्म में। और नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन पर भी बात की जाए और मुख्तलिफ जगहों से बात की जाए ताकि हम बाकी जो हमारे सूबे हैं उनका भी अहाता कर सकें कि वहाँ पे इलेक्शनियरिंग किस तरह चल रही है और इलेक्शंस चूँकि करीब तर आ गए हैं उनका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। नज़ीर नाजी साहब से बात का आगाज़ करते हैं। नाजी साहब, मुहर्रमुल हराम जैसे मैंने पहले कहा कि ख़त्म हुआ, उसका जो एक सिलसिला था, एक लल जो आया हुआ था वो ख़त्म हुआ। अब एक इलेक्शनियरिंग का प्रोसेस जो है उसमें आप देख रहे हैं कि गियर अप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और किस तरह हो रहा है और इसका इम्पैक्ट किस तरह आप देख रहे हैं कि सियासी मंजरनामे पे कैसा पड़ेगा? जिस स्पीड से होना चाहिए था वो तो नजर नहीं आ रही। इलेक्शन की जो गहमा-गहमी होती है और जो रौनक मेले, जुलूस, जलसे, वो भी नहीं है, देखने में आ रहे। और बड़े बड़े लीडर भी कॉर्नर मीटिंग्स ही कर रहे हैं, उम्मीदवार भी रब्ता मुहिम चला रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शन का एक होता है मेले का समा, वो अभी तक तो वो शुरू नहीं हुआ। शायद क्या वजह मजीद नज़दीक आने पर, एक तो जी दहशत गर्दी के बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। आप देखिए कराची में एक जुलूस पर जैसे हुआ 150 के करीब लोगों की जाने गई। रावलपिंडी में पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी लीडर से महरूम हुआ और वहाँ भी दर्जनों अफराद जो है वो हलाक हुए। उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर भी बम धमाके हुए। तो ये फितरी बात है, लोग इस तरह के हालात में हुजूम में आना या जलसों में जाना ख़तरनाक समझने लगे हैं, जिसका खुद सियासी लीडरों को भी एहसास हो गया और उनकी अपनी सिक्योरिटी भी ख़तरे में रहती है। तो वो लोगों की अदम दिलचस्पी देखकर जलसों में और जुलूसों में और ख़ुद अपनी सिक्योरिटी को लाहक खतरात देखकर अदम दिलचस्पी, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि शायद स्ट्रेटजी में भी शायद चेंज आई है कि बजाय इसके कि बड़े बड़े जलसे किए जाएं तो उससे बेहतर है कि कॉर्नर मीटिंग्स करके लोगों तक इंडिविजुअल नहीं। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जुलूस देखिए, उन सिंध में उनके जलसे देखिए, कराची उनका इस्लामाबाद का जलसा देखिए, बहुत बड़े जलसे थे। और अगर कहीं ये दहशत गर्दी ना होती तो हम बहुत बड़े जलसे देखते, बहुत बड़े जुलूस देखते, क्योंकि ये साफ जाहिर है कि दहशत गर्दी की वजह से और ये जो खौफ और दहशत के माहौल पैदा किया जा रहा है, बम धमाके, इनकी वजह से ऐसा नहीं है। वरना तो हमारा इलेक्शन तो बहुत पुराना होता है। एक खेल जिस तरह आप कहते हैं कि उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। ताहिर मलिक साहब, इसमें जो ओवरऑल हम सिनेरियो देख रहे हैं उसमें क्या लोग वाकईतन दहशत गर्दी से डरे हुए हैं, या जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रेटजी है पॉलिटिकल लीडरशिप की कि बजाय इसके कि लोगों को एक्सपोज किया जाए बड़े बड़े जलसों में और खुदा न खास्ता वहाँ पे कुछ ऐसे मसाइल क्रिएट हों, तो उससे बेहतर है कि लोगों को डोर टू डोर कन्वेंसिंग की जाए, लोगों से कॉर्नर मीटिंग की जाए और इस तरह लोगों से अप्रोच किया जाए? मैं इसको ज़रा डिफरेंटली देखता हूँ। मैं समझता हूँ जो ट्रेडिशनली हमारी पॉलिटिक्स है, जो अगर हम उसमें पीछे जाएं तो हमारे यहाँ नॉर्मली जो इलेक्शंस हैं वो MNA या MPA से ज़्यादा वज़ीर आज़म या
اس بندے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس سے بڑا ہم لیڈر کہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا. تو تھوڑا سا آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا. 70s کے بعد اگر ہم 85 سے آنورڈ آئیں تو جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں تو وہ مینٹلی ایک کام رہا ہے جی کہ وزیر اعظم نواز شریف, بلکہ پاپولر ترین جو نعرہ بھی رہا ہے فار دا لاسٹ 10-15 ایئرز وہ یہی تھا, وزیر اعظم بے نظیر, وزیر اعظم پرویز الہی. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ چیز آپ دیکھیں نا, اس میں اگر آپ اس وقت لاہور میں بیٹھے ہیں, نواز شریف اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے, شہباز شریف بھی حصہ نہیں لے رہے, محترمہ کی شہادت آپ کو پتہ ہو گئی ہے. کاف لیگ سے بھی کوئی واضح ابھی تک ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جی مسٹر ایکس وائی جو بھی ہیں یہ پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی ٹیررزم کا ایشو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ نہیں ہے. اس کے ساتھ اس چیز نے بھی ایڈ کیا ہے, جب بڑی لیڈرشپ بڑے نام نہیں نہ ہوں گے تو پھر پوائنٹ بڑے جلسے کی بجائے ڈور ٹو ڈور, کیونکہ آپ چھوٹی سطح پہ آ جائیں گے. کنونسنگ آسان ہوتی ہے. ہیومن ریلیشن شپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم وی آر اسٹل سوسائٹی آف ورڈ آف ماؤتھ, تو ہم پرسنل ریلیشن سے اپنی کمپین کر رہے ہیں, جس کی وجہ میں سمجھتا ہوں ٹیررزم ہے. ٹیررزم کے بعد دوسرا بڑا نام آپ کے پاس نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ کمپین اس طرح ہی رہے گی. نہیں, لیکن یہ جو فیز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیمپرری ہے, یا اس کو جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ محرم سے پہلے ظاہر ہے کہ دیر واز اے لل, اس کے بعد ایک تھوڑا سا پیس اپ کرنا چاہیے تھا پوری سچویشن کو. میں دیکھتا ہوں جی, میرے خیال میں یہ 5 فیبرری کے بعد اس میں ایکسیلریشن آئے گی, اس میں تیزی آئے گی. اور ہماری تیزی کا بھی جو سٹائل ہے نا, وہ اوورآل جو ہمارا سوسائٹی کا جو سوشل سیٹ اپ ہے وہ تھوڑا سا اینگر سے بھی آتا ہے. کسی ایک جماعت نے یا ایک لیڈرشپ نے پوزیشن لے لی. مثلا میں دیکھتا ہوں ایک بہت بڑی چینج جس سے پنجاب میں کہہ سکتا ہوں, اگر زرداری صاحب پنجاب میں آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اسرٹ کریں گے, پولیٹیکل پوزیشن رہیں گے, اپنے اپوننٹ کو جب کرٹیسائز کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو اپوزیشن ہوگی وہ بھی اسی انٹینسٹی سے واپس آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کے پنجاب کے آنے سے اس سے کاف, نون اور پیپلز پارٹی, یہ تینوں میں ایک نئی انرجی آئے گی. اور تیسرا جو ہمارا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, جس طرح کا ہمارا ذہن بن گیا کہ یار 18 فیبرری ابھی بڑی دیر ہے, تو میں سمجھتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ آخری جو 10 دن ہے اس میں آپ کو وہ میلہ, وہ شدت, وہ جوش نظر آئے گا. ناجی صاحب, اس میں جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے لیڈرز ایک حد تک مائنس ہوئے ہیں, بے نظیر صاحبہ کی شہادت واقع ہو گئی, دوسری طرف نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب نہیں ہیں, اس سے بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرق پڑا ہے الیکشنئرنگ کے جو ریئل گیئر اپ ہونے میں؟ یقینی طور پہ اثر تو اس کا ہے, اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا, لیکن بنیادی وجہ تو میرے نزدیک وہی ہے جو میں نے. لیکن کیا بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت بڑا فیکٹر تھی اس میں تھوڑا سا ذرا جو سلو ڈاؤن ہوا ہے پروسیس اس میں, یا ٹیررزم کی ہی آپ بات کریں گے؟ وہ بھی ٹیررزم تھی نا, بے نظیر بھٹو کی شہادت بھی تو ٹیررزم ہی کا نتیجہ ہے نا. نہیں, لیکن ایک بہت بڑے لیڈر کا بالکل مائنس ہو جانا, ان کا جو پولیٹیکل ورکر ہے, کیا وہ اس کے جذبات, اس کی جو پولیٹیکل ویل ڈیمپر ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹ. دیکھیے جی, لوگوں کا جو کسی بڑے لیڈر, پاپولر لیڈر کے ساتھ لوگوں کا جو ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہ تو ٹوٹ جاتا ہے نا ایسی صورت میں کہ ایک لیڈر جو ہے وہ الیکشن کے عمل سے باہر ہے, دوسرا دنیا میں ہی نہیں ہے, تو وہ ایک رومانس ہوتا ہے لیڈرشپ کے ساتھ عوام کا, اس کو تو دھچکا لگ چکا ہے اور اس کے اثرات یقینی طور پر ہیں. لیکن الیکشن کو رونق بنانے کے لیے, الیکشن کو ہنگامہ خیز بنانے کے لیے کینڈیڈیٹس کا بھی بڑا ایک رول ہوتا ہے. وہ اپنی کیمپین چلاتے ہیں اور اپنی کیمپین کے لیے لوگوں کو متحرک کرتے ہیں, لیکن کینڈیڈیٹ بھی زیادہ متحرک نظر نہیں آتے. یوں لگتا ہے کہ وہ تھک گئے ہیں, کیمپین بہت طویل ہو گئی اور ابھی کافی آگے پڑی ہے. تو کیمپین بھی مفت میں نہیں ہوتی, اس پہ اخراجات ہوتے ہیں, اس پہ دعوتیں اٹھتی ہیں, ٹرانسپورٹ کا خرچ ہوتا ہے, لٹریچر چھاپتے ہیں پروپیگنڈا کا, اس پر ہوتا ہے, بینر لگتے ہیں. تو لوگوں نے جو اپنا خرچ رکھا ہوتا ہے وہ 3 یا 4 ہفتوں کے لیے رکھا ہوتا ہے. تو اس کا بڑا حصہ تو پہلے جو ملتوی ہوئے الیکشن ان سے پہلے خرچ ہو چکا تھا. اس کے بعد پھر اب دوسری کیمپین ان کو شروع کرنا پڑی. تو امیدواروں پہ بھی کافی بوجھ پڑ چکا ہے اور وہ کافی اخراجات کے نیچے آ چکے ہیں. یہ جو سچویشن ہے یہ آپ اکراس دا بورڈ پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یا صرف پنجاب میں یا بڑے شہروں میں؟ دیکھیے, امیدواروں کا جو خرچ ہوا ہے وہ تو پورے سارے ملک میں ہو رہا ہے, بلکہ لاہور سے زیادہ اور دوسرے علاقوں میں خرچ ہوتا ہے. اور الیکشن کمیشن کی جو پابندیاں ہیں ان کو تو آپ دیکھتے ہیں لوگ کس طرح اڑا دیتے ہیں. وہ کوئی نہیں روک سکتا پاکستان میں
ایسی چیزوں کو. وہ الیکشن کمیشن اور ہوتے ہیں جو پابندی کرا لیتے ہیں اپنے جو ضابطے بناتے ہیں ان کی. ہمارے ہاں کون سی کوئی مشینری ایسی نہیں جو پابندی کرا سکے, اور ہمارے لوگ بھی بڑے ماہر ہیں ضابطوں اور قوانین کو توڑنے میں. ٹھیک, آپ دیکھتے ہوں من جانب فلاں بینر لگا ہوا ہے, اس کو کیا پڑی بینر لگائے وہ بالکل ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن ناظرین یہاں پہ ہم تھوڑا سا جمپ لیتے ہیں, چلتے ہیں پشاور اور بات کریں گے ریناؤنڈ جرنلسٹ اور محقق شریف فاروق صاحب سے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم شریف صاحب. ہیلو. السلام علیکم شریف صاحب. وعلیکم السلام جناب. شریف صاحب پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا بتائیے گا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ محرم کے بعد الیکشنئرنگ جو ہے وہ گیئر اپ ہو رہی ہے یا نہیں ہوئی؟ بالکل ہو رہی ہے اور اس میں تیزی آ رہی ہے, اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آئندہ 3-4 دن کے بعد, یعنی 1 اور 2 فروری کے بعد, تو اور بھی بہت زیادہ اس میں تیزی آئے گی. اور اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ مجموعی طور پر پشاور اور کے گرد و نواح میں, درات مخیل میں, دوسری جگہوں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات تو ہیں, لیکن اس کے باوجود جو سیٹلڈ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں یہ اس قسم کے مسائل نہیں ہیں, وہاں پر امیدوار جو ہیں وہ پوری جدوجہد کے ساتھ, سیاسی جماعتیں, دوسرے سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے میاں نواز شریف تشریف لائے تھے. اب اس کے بعد فروری کے پہلے ہفتے میں میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب بھی آئیں گے, اور اس کے ساتھ دوسرے رہنما جو ہیں وہ بھی آئیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ دوسری طرف قاضی حسین احمد اور دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرو, وہ اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ انتخابات ہو کر رہیں گے, کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی ان انتخابات کو اب مزید ملتوی کرنا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس بات کو جو سنجیدہ قسم کے طبقے ہیں وہ سب کے سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ اب ان انتخابات کے التوا کی وجاہت کی صورت باقی نہیں رہی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی حالات کے پیش نظر وہ پورے لوگ اپنے لگے ہوئے ہیں, کینڈیڈیٹس جگہ جگہ جا رہے ہیں, رات کو 12 بجے 10 بجے 1 بجے رات کو لگے رہتے ہیں, دعوتیں چل رہی ہیں, کھانے کھلا رہے ہیں اور محنتیں خوش آمدید کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا شریف صاحب کہ وہاں پہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, کیا اسی طرح جس طرح پہلے جلسے ہو رہے تھے بڑے بڑے اس طرح ہو رہے ہیں, یا ڈور ٹو ڈور کیمپینز چل رہی ہیں اور کارنر میٹنگز چل رہی ہیں؟ نہیں, ڈور ٹو ڈور چل رہی ہیں, اور بڑے جلسوں کا تو اب میرا خیال امکان, یعنی میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور حالات میں اس عمل پر مجبور کر دیا ہے کہ بڑے بڑے جلسوں کی بجائے اب یہ کارنر میٹنگ بڑی بھی ہو سکتی ہے, کارنر میٹنگ 40-50 افراد کی بھی ہو سکتی ہے, 3-4 ہزار 5,000 کی بھی ہو سکتی ہے. تو اس انداز کی سچویشن جو ہے وہ جاری ہے. اور دیگر ایشوز کون سے سامنے آ رہے ہیں؟ مختلف لوگوں سے آپ کی بات چیت چلتی ہوگی, مختلف لوگ جو پشاور میں خاص طور پہ ان کے کیا ایشوز سامنے آتے ہیں, کیا کنسرنز ہیں ان کے اس انتخابی مہم کے حوالے سے؟ کنسرنز اصل میں یہ ہے کہ اس وقت سچویشن آن دا ہول جو ہے, کسانہ صاحب جو سارے ملک کی چلی ہوئی ہے, اور جو بہت سے لیڈروں کو جو قتل ہوا اور چیزیں ہوئی, اچانک جو کچھ ملکی حالات جس انداز میں چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور جس طرح آپ محسوس کرتے ہیں, میں محسوس کرتا ہوں, وہ بھی اسی طرح محسوس کرتے ہیں, اور کافی یعنی مطلب پریشانی اور اضطراب کی کیفیت بھی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے اور وہ ہے الیکشن کی صورت میں, تو اس لیے اس کی طرف بھی لوگوں کی اپنا وہ ساری توجہ مرتکز ہے. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملے جلے حالات کے باوجود جو اصل ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف جو قدم بڑھنا چاہیے وہ میں یہ سمجھتا ہوں بڑھ رہا ہے. اور یہ 18 فروری کو میرے اپنے خیال کے مطابق بہت ہی زبردست قسم کی اپنا سرگرمی جو ہے, کیونکہ ایک دن میں قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلیوں کا سب کا انتخاب ہونا اور ان حالات کے نتیجے میں ہونا, وہ اس کے لیے ساری تیاریاں وغیرہ ساری اسی طرح جاری ہیں. اس میں کوئی تساہل, کوئی یعنی تعطل یا کسی قسم کی وہ نہیں آ رہی. تو آپ بیسیکلی شریف صاحب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے پشاور میں, خاص طور پہ صوبہ سرحد کے جو لوگ ہیں, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پروسیس کا ایک حصہ ہے, وہ اس سے باہر نہیں ہے, اور وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے؟ جی چلیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب صحیح بات تو یہ ہے کہ اس قسم کا جوش و خروش بیکاز آف مہنگائی ہے,
اور چیزوں کی نایابی ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، قتل و غارت کے بھی ہیں اور گرد و نواز بھی ہیں، تو وہ جوش و خروش جو اس سے پہلے الیکشنز میں پایا جاتا تھا نا، وہ تو یقیناً اس انداز کا نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگ فکری اور نظری طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ الیکشن ہونے چاہیے، اور کافی سے بڑا طبقہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں، الیکٹڈ گورنمنٹ سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے پھر ہمارے مسائل جو ہیں یہ قبائلی علاقوں کے دوسری جگہوں پر وہ مل جل کر آپس میں بیٹھ کر ایک پلیٹ فارم سامنے آ جائے گا تو اس پر کوئی حل ہو جائے. تو یہ اس لیے میں سمجھوں توقعات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن مایوسیاں بھی ہیں، اور موجودہ حالات کے آپ خود دیکھ لیں کہ اس قسم کے حالات میں عوام کی یعنی ذہنی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. لیکن شریف صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، اور الیکشن کے دوران بھی آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. شریف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین، اور بتا رہے تھے صوبہ سرحد کی صورتحال. اس پہ مزید بات کریں گے کہ الیکشن کا جو ایک سلسلہ آ رہا ہے اس کو ہمیں کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے چینلائز کرنا ہے. یہ ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے، حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، اور ایک عام ووٹر جو ہے وہ بھی اس میں کس حد تک حصہ بننا چاہتا ہے. اس کا تجزیہ کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک آ گئی ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر اس پہ گفتگو کریں گے. پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. نو نیٹ ورک کوریج کتنا برا لگتا ہے، لیکن موبلنگ فیملی اپنے وسیع ترین نیٹ ورک سے کنیکٹڈ رہتی ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں. اب آپ بھی موبل لنک میں شامل ہو سکتے ہیں. جب ہم سب ایک ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ آئیے موبل لنک کا حصہ بنیے. Join us. In the next episode of Mobilink's journey through Pakistan. ویلکم بیک ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ اور بات ہو رہی ہے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے شریف فاروق صاحب کے ساتھ، اور وہ ہمیں سرحد کا منظرنامہ بتا رہے تھے. طاہر ملک صاحب، شریف فاروق صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ آہستہ آہستہ گیئر اپ ہو رہی ہے کیمپین، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ جس طرح ناجی صاحب نے فرمایا کہ ڈیمپن ہوا ہے ایک سلسلہ، لیکن لوگ پک اپ کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ بریکس آئیں، پہلے محترمہ کا قتل آ گیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے پوسٹ پونمنٹ ہوئی. پوسٹ پونمنٹ کی وجہ سے بھی ایک لوگوں میں جو ایک ولولہ تھا اس میں ذرا تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ ڈینٹ پڑے. اب جو صورتحال ہے اس میں ایک طرف انہوں نے بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں آئیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائملٹینیسلی ایک کیمپین چل رہی ہے کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے. اب ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک مخمصے میں اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ میں کیا کروں، الیکشن میں جا کے ووٹ ڈالوں یا ان کی بات سنوں جو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے یا بائیکاٹ کیا جائے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے کیا چوائس رہ گئی ہے کہ وہ پولیٹیکل پروسیس میں شامل رہے یا اس سے قطع تعلق اختیار کرے؟ دیکھیں جی، بات کیونکہ ڈیموکریسی کی ہو رہی ہے، ڈیموکریسی میں جو سپریم ہوتا ہے وہ عام آدمی ہے، جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوامی ہے. تو اس کانٹیکس میں سمجھتا ہوں اس کا بالکل ایک سمپل حل ہے. اور انفارچونیٹلی جو ایک تھوڑا سا جو مسئلہ ہے وہ ہماری سرکاری لیول پہ جو کمیونیکیشن ہے اس کا بھی ایک کرائسس ہے، کریڈیبلٹی کا کرائسس ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت کہہ لیں یا ریاستی ادارے کہہ لیں، اگر وہ ایک میسج کو انشور کرا دیں کہ الیکشن ہوں گے، بر وقت ہوں گے اور فیئر اینڈ فری ہوں گے. اگر آپ شفاف الیکشن کی خالی دیکھیں، ایک چیز ریالٹی ایک پرسیپشن ہے. اگر حکومتی ادارے اور حکمران یہ چیز، اور جو ان کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی ان کا مطلب پریولیج نہیں ہے، دس از دیئر ڈیوٹی. اگر وہ اس ملک کے لوگوں کو یہ چیز باور کرا دیتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں گے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. تو عام بندے کو جب آپ نے امپاور کرنا ہے، اور اس کا سمپل فارمولہ ہے کہ بھائی یہ تمہارا ملک ہے،
تم نے اس پہ حکومت کرنی ہے اور تم نے اس کا ووٹ ڈالنا ہے, اور جو ووٹ تم ڈالو گے اسی سے رزلٹ آئیں گے. تو لیکن حکومت تو میرا خیال ہے کہ امٹین نمبر آف ٹائمز یہ کہہ چکی ہے کہ جناب یہ شفاف ہوں گے, آزادانہ ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں, کئی دفعہ صحیح یہ بات کہہ کر رہے ہیں. چکے خالی ہیں. اوپر سے فوج کی طرف سے بھی یہ بیان آ گیا ہے کہ جناب الیکشن کا جو کرانا ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, ہم لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ جو کنسرن ناجی صاحب بتا رہے تھے کہ لوگوں کا موجود ہے وہ اب ایڈریس ہو جانا چاہیے کہ اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انشاءاللہ نہیں ہوگی. دیکھیں گھروں میں آپ نے جب بچے کا مائنڈ بنانا ہوتا ہے نا جی کسی چیز کا, آپ ایک دفعہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ کو ہم امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیں گے اگر آپ یہ کام کریں گے. آپ مختلف طریقوں سے نا اس کو ری انفورس ہیمر کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہیمر بھی کرے, پرسیپشن بھی بنائے, اور ان ریالٹی یہ نظر بھی آئے. مثلا کوئی اے بی سی اپوزیشن کی پارٹی اگر کوئی الزام لگاتی ہے کہ جی ایس پی مسٹر اے ہم ان سے خوش نہیں ہیں, تو آپ اس کو بدل دیں. مطلب ایس پی تو سرکار کا ملازم ہے نا جی, اگر وہ گجرانوالے سے اگر گجرات چلا جاتا ہے ڈز ناٹ میک ڈفرنس. تو میں سمجھتا ہوں اگر حکومت یہ پرسیپشن کریٹ کر دے کہ الیکشن فیئر ہوں گے, میرے خیال میں اس صرف ایک قدم سے بہت زمین آسمان کا فرق آ جائے. ناجی صاحب, ڈو یو ایگری ود ہم؟ جی, لیکن مشکل یہ ہے کہ اب جو ہے سرکاری سچ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے عموماً, کیونکہ بہت عرصے سے ان کا تجربہ کافی تلخ رہا ہے. اور تمام حکومتوں سے جو پچھلے تمام حکومتوں سے پاکستان میں سوائے 70 کا الیکشن جو تھا وہ بھی یہ نہیں تھی کہ ان کی نیت نہیں تھی الیکشن میں داخلے کی, نیت تھی اور انہوں نے اپنے انتظامات کیے تھے, لیکن ان کے انتظامات عوامی لہروں کے سامنے جو مشرقی اور مغربی پاکستان میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی وہ دھرے رہ گئے. اس لیے وہ صاف ہو گئے کیونکہ عوام کی طاقت بہت ابھار کے ساتھ سامنے آ گئی تھی. اگر اب بھی آ جائیں عوام اسی طرح, لیکن کوئی ایسی پارٹی نہیں جو اتنا متحرک کر سکے انہیں, لیکن عوام اگر آ جائیں اس طرح جس طرح آئے تھے 70 میں سامنے, تو پھر تو دھاندلی ممکن نہیں ہوتی. لیکن باقی جو الیکشن ہوئے ہیں سب میں دھاندلی ہوئی ہے, اور لوگ اس قدر اس سے کہنا چاہیے کہ بے یقینی ان کو آ چکی ہے الیکشن کے پروسیس کے بارے میں, کہ اب انہیں یقین نہیں آتا اس بات کی روشنی میں. کیونکہ کتنی بار آپ تجربہ کریں گے کہ آپ ووٹ کسی کو دیتے ہیں حکومت کوئی بنا جاتا ہے, ووٹ کسی کو دیتے ہیں ممبر کوئی بن جاتا ہے. تو یہ بہت تلخ تجربہ ہے لوگوں کا, اور انہیں یقین نہیں آ رہا کہ سچ مچ شفاف ہو جائیں گے. یہ تو عمل ہی بتائے گا. اگر سچ مچ شفاف ہوتے ہیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے اور جیسا کہ کچھ بن بھی رہا ہے لوگوں میں, اور میڈیا کا پریشر ہے, فارن پریشر ہے, اور کافی سیاسی جماعتوں میں بھی کہا جا رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ اس بار صورتحال ہو جائے گی. مگر میں ایک بات آپ سے اسرار صاحب اور عرض کروں گا, وہ یہ ہے کہ کچھ لیڈر جو ہیں ہمارے بڑے لیڈر, وہ جس کثرت سے دھاندلی کا ذکر کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو جائے کہ لوگ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں دھاندلی پھر دھاندلی ہو ہی جائے گی, تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے. تو یہی میں کہنے والا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ آف دا پڈنگ لائز ان اٹس ایٹنگ, کہ لیٹ دی الیکشنز بی ہیلڈ, کہ الیکشنز ہو جائیں تو پھر اس کے بعد کہہ دیں کہ جی ہاں جی فلاں جگہ پہ دھاندلی ہوئی تھی, فلاں جگہ. تو اس سے پہلے تکرار کے ساتھ کہا جا رہا ہے نا دھاندلی ہو جائے گی, دھاندلی ہوگی, دھاندلی کریں گے, دھاندلی کریں گے, تو لوگ کہیں اسی پر یقین نہ کر بیٹھیں کہ دھاندلی ہوگی اس لیے ہم کیا جائیں ٹرن آؤٹ. But do you think it is unfair to cry foul before even the elections, کہ الیکشنز ابھی ہوئے نہیں ہیں تو اس طرح کہنا؟ میں نے ایک بات بیک گراؤنڈ ہے اس وجہ سے. جی, ماضی کے تجربے بہت تلخ ہیں. صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ملک صاحب, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگوں کا انٹرسٹ پاکستان میں آ چکا ہوا ہے. یہ جو وار آن ٹیرر ہم لڑ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ہو, روس ہو, چائنا ہو, ادھر سے انڈیا ہو, یا جو بھی ہو, ان کے لیے پاکستان ہیز بیکم دی ایپی سینٹر آف ایوری تھنگ. سر اس کے لیے بھی آپ اگر انٹرنیشنل ریلیشن کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ انفارچونیٹ ہوا ہے کہ سپر پاورز نے ویتنام کے بعد یا افغانستان کے بعد یہ سیکھا ہے کہ آپ خود لڑنے کی بجائے وہ تھرڈ کنٹریز یا ایک اسمال کنٹریز کو نا ایز اے پلیٹ فارم بنا کے اپنی لڑائیاں لڑیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ پاکستان سمیت پوری تھرڈ ورلڈ اور اسپیشلی مسلم ورلڈ کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ اپنی فورن پالیسی اور اپنی جو سچویشن کو اتنا کنٹرول میں رکھیں کہ آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. اب ہوا کہ 60s میں 65,000 امریکن مرا ہے وہاں پہ جی ویتنام پہ. آپ واشنگٹن میں رہے ہیں, وہاں انہوں نے نام اس کے لکھے ہیں. یوں ہی روس افغانستان میں جب آیا تو امریکن نے کہا ابھی دس از دا ٹائم, نو میں اب اس کو ایون کروں گا, اور جو ہوا آپ کے سامنے ہوا.
تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، اب جو ہو گیا ماضی میں ہو گیا، اب آگے ہمیں ایسی پالیسیز رکھنی چاہیے کہ ہم اس طرح کی ڈپینڈنٹ سے باہر آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، ڈپینڈنس کی بات ہوئی ہے اور مجھے ڈپینڈ کرنا پڑ رہا ہے کراچی پہ. اب کراچی چلیں گے اور بات کریں گے کہ سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں کیا صورتحال ہے. بات کرتے ہیں آغا مسعود صاحب سے، اور آغا مسعود صاحب سے پوچھیں گے کہ وہاں پہ ہمیں ذرا اپڈیٹ کریں. السلام علیکم آغا صاحب. السلام علیکم آغا صاحب. السلام علیکم. آغا صاحب ذرا بتائیے گا کہ کراچی کا اور انٹیریئر سندھ کا منظرنامہ کیا پیش کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے کراچی میں تو صورتحال یہ ہے کہ غالباً پہلی مرتبہ بھی آپ سے میں نے گزشتہ دفعہ بھی کہا تھا کہ ابھی تک جو میٹنگز ہیں وہ کارنر میٹنگ چل رہی ہیں، اور یہ ہے کہ ان میٹنگز میں وہ گہما گہمی نہیں ہے جو کہ نظر آنی چاہیے، تو اس کی وجہ سے بھی ذرا بڑا فرق محسوس ہوا ہے. اور لیکن ایسے مطلب پارٹیاں جیسے ANP ہے، MQM ہے اور مسلم لیگ خاص کے جو لوگ ہیں وہ ان کی کارنر میٹنگ میں زیادہ لوگ نظر آتے ہیں. تو اور ویسے بھی مسلم لیگ نون کا یہاں پر کوئی زیادہ اتنا ہولڈ نہیں ہے اس علاقے میں. تو لیکن یہ کہ پورے شہر میں اگر آپ اس سے پوچھیں کہ صورتحال کیسی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ کچھ گہما گہمی کی نظر نہیں آتی، اور وہ اس میں کوئی دلچسپی بھی نظر نہیں آ رہی. پھر خوف زدہ بھی بہت لوگ ہیں، اور یہ خوف کی کوئی ریزن بھی نہیں معلوم کہ یہ خوف کیوں ہے. ہو سکتا ہے کہ 27 دسمبر میں جو حالات پیدا ہوئے تھے اس کی وجہ سے لوگ شاید ڈرے ہوئے ہیں. اندرون سندھ یہ ہے کہ اندرون سندھ جانے کا اتفاق تو ہوتا رہتا ہے. اندرون سندھ میں ذرا سا کچھ گہما گہمی ہے وہاں پہ، کیونکہ گاؤں میں لوگ جو ہیں زیادہ فعال ہیں، زیادہ متحرک ہیں، اور پھر وہاں پہ کیونکہ وڈیرا جو ہے اس کا بڑا ہولڈ ہے، تو اس وجہ سے وہاں میٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور کوئی زیادہ خوف خطرہ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ کہنا کہ وہاں پر شہر میں اور دیہاتوں میں بڑا فرق ہے، اور دونوں جگہ پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شہر میں جو گہما گہمی نظر آنی چاہیے وہ نہیں ہے، لیکن دیہاتوں میں کچھ گہما گہمی ہے. لوگ جو ہیں وہ دلچسپی لے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا جو ہے ہولڈ اس میں بہت نظر آتا ہے اندرون سندھ میں. اور مجھے کوئی اور دیگر پارٹی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اور کراچی میں آغا صاحب کیا صورتحال ہے؟ MQM کا ہی آپ دیکھ رہے ہیں زور، یا دوسری پارٹیز بھی ان کے مقابلے میں اٹھ کے سامنے آ رہی ہیں؟ MQM کا دیکھیے، MQM کا تو شہری علاقے جو ہے سندھ کے شہری علاقے جیسے میرپور خاص ہوا، سکھر ہوا، حیدرآباد ہوا، کراچی ہوا، یہاں نظر آتا ہے MQM کا ہولڈ نظر آتا ہے. لیکن اب دفعہ مقابلہ تو ظاہر ہے کہ اور بھی دیگر پارٹی ہیں جیسے ANP ہے، اور ANP کے علاوہ جماعت اسلامی کیونکہ انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی ہے، لیکن وہ ان کا اپنا ووٹ استعمال کریں گے، اور یقینی طور پر ان کا ووٹ جو ہے وہ بٹے گا. وہ کچھ ووٹ تو چلے جائیں گے مسلم لیگ نون کی طرف چلے جائیں گے، اور کچھ ووٹ جو ہیں ان کے چلے جائیں گے ANP کی طرف. تو مسلم لیگ جماعت اسلامی خاموش نہیں بیٹھے گی، کیونکہ ویسے بھی ان کا بعض علاقوں سے جیسے پورا ووٹ کا علاقہ ہے کراچی میں، وہاں ان کا امیدوار جیتا تھا، اور بھٹو صاحب جن کا نام تھا وہ جیتے تھے. اور اس طریقے سے اور بھی علاقے ہیں، لیاری کا علاقہ ہے، وہاں پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے، اور پیپلز پارٹی کے لوگ خاص سے متحرک ہیں. لیکن مجھے ایک بات کی نظر آتی ہے کہ جو مطلب میرا خدشہ ہے کہ اس وقت ٹینشن بھی میرا خیال آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. اور آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا یہ کام ہے کہ یہ جو کراچی ہے یہ بڑا حساس شہر ہے، اور یہاں پر تمام پاکستان کے جو ہیں لوگ آباد ہیں. یہ ایک قسم کا منی پاکستان ہے، لیکن ظاہر کے الیکشن میں تو پھر سیٹ کا معاملہ ہے اور مفادات کا معاملہ ہے، تو ٹینشن جو ہے وہ تھوڑا بہت نظر آتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اشفاق کیانی صاحب جو ہمارے سپر سالار ہیں ہماری فوج کے، انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ فوج جو ہے وہ امن و امان میں تو حصہ لے سکتی ہے، لیکن الیکشن میں اس کی کوئی شرکت نہیں ہوگی. تو اب سول سوسائٹی جو بڑی دعوے دار تھی کہ ہم جو ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو اس کو باہر آنا چاہیے. سیاسی پارٹیوں کو اب مطلب یہ ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پہلے تو انہوں نے فوج کو بہت بدنام کیا، انہی لوگوں نے بدنام کیا جو اپنے آپ کو سول سوسائٹی کہتے تھے. اب تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرامن طریقے سے انتخابات کرانے میں نگراں حکومت کا ساتھ دیں، اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے کہ نتائج تو پھر انہی کو بھگتنے ہوں گے. اور میں اشفاق کیانی صاحب کے اس خیال سے بالکل متفق ہوں کہ آپ فوج کو جو ہے وہ اس سے دور رہنا چاہیے. اور اس کا ایک منطقی نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو برا کہتے ہیں اور اس کو آپ نے اپنے مفادات کے تحت بہت بری طریقے سے اس کو معاشرے میں بدنام کرنے کی کوشش کی، تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ پھر آپ انتخابات کرائیں
پھر اپنے شعور باشعور ہونے کا ثبوت دیں اور یہ دعوے دار ہیں آپ کے ہم سول سوسائٹی بڑی مضبوط ہے، تو پھر سول سوسائٹی جو ہے معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے اور مختلف اکائیوں کے مابین اتحاد قائم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرے. کیوں فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں فوج کو واقعی انتخابات میں حصہ رہنا نہیں چاہیے. چلیں آگے صاحب، بہت شکریہ، آپ کی بات سب نے سن لی ہوگی، اور اللہ کرے کہ جو ٹینشنز آپ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی کچھ رفع کرنے کا کچھ مسئلہ ٹھیک ہو سکے. آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو. بہت شکریہ. آغا مسعود صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے انٹیریئر سندھ کی اور کراچی کی. ایک اور بریک کا وقت آن پہنچا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پریزیڈنٹ کے دورہ یورپ کے حوالے سے بھی، اور مختلف جو دیگر ایشوز رہ گئے ہیں ان پہ بھی بات ہوگی. سی یو ان اے بیٹ. باکٹیل کا کوئی بھی اسکریچ کارڈ لوڈ کریں اور 4 برانڈ نیو ٹویوٹا کرولاز جیتیں. یہ آفر موجودہ اور نئے دونوں کسٹمرز کے لیے ہے. زندگی پلاننگ کا نام ہے. پلاننگ آگے بڑھنے کی، آرزوؤں کی، ارادوں کی. کہیں سب سے اہم پلاننگ نہ بھول جائیے، مستقبل کی پلاننگ بھی کیجئے. اپنا کنبہ چھوٹا رکھیں. محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب. نو نیٹ ورک کوریج کتنا برا لگتا ہے، لیکن موبلنگ فیملی اپنے وسیع ترین نیٹ ورک سے کنیکٹڈ رہتی ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں. اب آپ بھی موبل لنک میں شامل ہو سکتے ہیں. جب ہم سب ایک ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ آئیے موبلنگ کا حصہ بنیے. Join us. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، اور آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ اور لاہور ٹیلی ویژن مرکز سے. اور ناظرین آج ہم آپ نے دیکھا کہ مختلف ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو الیکشن کا معاملہ ہے اس حوالے سے، اور دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنیئرنگ کا جو پروسیس ہے وہ گیئر اپ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس میں ہم نے دیکھا ملک صاحب، اس میں تھوڑا سا میں ذرا چاہوں گا کہ آپ سے ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ اسی الیکشن میں پریزیڈنٹ کو دورہ یورپ کرنا پڑا. اس میں مختلف حوالوں سے انہوں نے مختلف جگہوں پہ بات کی، اور پاکستان کے حوالے سے جو ایک کنسرن موجود تھا، خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک کیمپین شروع کر دی گئی تھی پاکستان کے نیوکس کے حوالے سے اور پاکستان کے انٹرنل ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے، تو بڑے بڑے کویسچنز اٹھائے جا رہے تھے، جس میں مجھے تھوڑا سا، آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ ایک لابیز کام کر رہی ہوتی ہیں جو خاص طور پہ کچھ الٹیریئر موٹیوز کے تحت وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے پریزیڈنٹ کا، یہ اس طرح کے جو امپریشنز ہیں ان کو ڈسپیل کرنے میں کامیاب رہے گا؟ دیکھیں جی، اس بدلتی دنیا میں اس کو گلوبل ویلیج کہا جاتا ہے، اور یہ ایک کنسنسس ہے اس پہ کہ اب آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. ایک ہی شاید میرا حال ایک برما ہے یا ایک شمالی کوریا جس نے کوشش کی ہے دنیا سے ہٹ کے رہنے کی. تو بائی دا بک اگر چلیں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو پاکستان کی حکومت کا نمائندہ ہے، پورے پاکستان کی نمائندہ ہے، تو پوری دنیا میں جب کویسچنز ہوں گے تو میرے خیال میں یہ ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہے کہ وہ اگر جاتے ہیں اور جا کے وضاحت کرتے ہیں. یہ چیلنجنگ کام ہے، یہ ایزی کام نہیں ہے. شاید عام پریزیڈنٹ اس کنڈیشن میں وہ کہے کہ بہتر ہے کہ میں نہ ہی جاؤں کیونکہ اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن. مگر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس میں جس جگہ وہ گئے ہیں، یہ خالی یورپ نہیں ہے، اس میں بائی دا وے امریکہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ ہی آلسو میٹ اپنا جو فارن منسٹرز ہیں امریکہ کی رائس، پھر آج ہی ان کی اسرائیل کے بھی اپنا منسٹر کسی سے ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ وہ رپورٹ ہوئی ہے کہ حادثات اتفاقاً ہوئی ہے سوری. تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دنیا سے کٹ نہیں سکتے، اور خاص طور پہ پاکستان جس حوالے سے آپ ٹیررزم کے حوالے سے فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے، تو آپ کے جو ایکشن ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ پوری دنیا دیکھتی ہے. مگر میں پھر اس بات کو پہلی اپنی بات پہ چلا جاؤں گا کہ جب ہم پاکستان کے امیج، پاکستان کیا ہے، پاکستان حقیقت میں کیسا ہے، یہ ایک پرسکون ملک ہے، اچھے لوگوں کا کنٹری ہے، یہ ڈیموکریسی کی طرف جا رہا ہے، یہاں پہ پیس ہے، یہاں پہ محبت ہے، یہاں پہ آپ صحت کے لیے ہیں، یہاں پہ آپ ٹورزم کے لیے ہیں، آپ ساری باتیں کریں، مگر یہ باتیں اتنی دیر تک اتنی بامعنی نہیں رہیں گی جب تک ہم یہاں سے سٹیبلٹی کا امپریشن نہیں دیں گے. سو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سمپلی گوئنگ آؤٹ سائڈ وداؤٹ کنٹرولنگ ان سائڈ وڈ بی ناٹ دیٹ افیکٹو. تو یہاں پہ اگر ہم بم دھماکے کریں گے تو آپ کا کون سا پریزیڈنٹ کس طرح جا کے فارن انویسٹمنٹ کی بات کرے گا؟ تو یہاں پہ بھی وہی سچویشن ہے کہ ہمیں پہلے اپنے گھر کو سوچنا پڑے گا،
ہمارے یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے ڈیفینیٹلی بہت بڑا ایشو ہے، اور میرا نہیں خیال یہ ایشو حکومت پاکستان کا ہے یا صرف پاکستان کی فوج کا ہے یا جنرل مشرف کا ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے. تو حکومت کو، سیاستدانوں کو، یہ عوام ملک صاحب کو، میں تھوڑا سا اس پہ بلکہ ناجی صاحب کی بھی انپٹ لوں گا. ناجی صاحب، یہ جو ایشو ہے ٹیررزم، یہ کیا صرف پاکستان کا ہی مسئلہ ہے یا کیا یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں سب ممالک جو ہیں، جو جن کی سٹیکس ہیں، وہ پاکستان کو کے ساتھ بلکہ کوآپریٹ کریں، نہ کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں اس طرح کے سٹیٹمنٹس دینے کے بعد کہ جناب نیوکس جو ہیں وہ ٹیررسٹوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پاکستان آرمی یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس تو نہیں دینی چاہیے ہمارے جو خاص طور پہ جو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں. جی ہاں، یہ تو خیر ہمیں بہرحال اپنے نیوز کے بارے میں جو کنسرن ہے دنیا میں ان کو دیکھنا تو پڑے گا. اور ویسے بھی جو اب تک بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہے وہ لیٹسٹ بھی ہے اور بڑا مؤثر ہے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ انڈیا سے بہتر ہے ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہماری نیوز کے بارے میں. لیکن دنیا کی تشویش جو ہے اصل وہ ٹیررزم ہے. ٹیررزم اگر پاکستان کے اندر ہوتی تو شاید کسی کو اتنی دلچسپی نہ ہو، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا، اس کے روٹ کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان میں نکلتے ہیں. انگلینڈ میں جیسے ہوا، اسپین میں ہوا، اور ابھی پھر کچھ پکڑے گئے لوگ، وہ بھی سنا پاکستان سے ان کا تعلق نکلا. جرمنی میں پکڑے گئے، ان کا پاکستان سے نکلا. چیچنیا کے لوگ یہاں آتے رہے ہیں، سینٹرل ایشیا کے لوگ یہاں آتے رہے ہیں، آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بہت سے وہاں. انڈیا کو یہ شکایت ہم سے رہی ہے. تو یہ جب آپ کسی کے ہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اسرار صاحب، اور اس کے کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان سے نسبت نکل آتی ہے، تو تشویش تو ہونا فطری امر ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے جو دباؤ ہمیں ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کریں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار ہے اور پاکستان کا اپنا کنسرن ہے. پاکستان اپنے طریقوں سے جو بھی کرے گا، لیکن اگر کسی نے باہر سے آ کے ہمیں بچانے کی کوشش کی تو ہم تو اور ٹیررزم پھنس جائیں گے، اور وہ بھی پھنس جائیں گے. جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ عراق کا معاشرہ جیسا بھی تھا صدام کے زمانے میں، لیکن وہ دہشت گرد معاشرہ نہیں تھا، وہ امن سے رہنے والے لوگ تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ امریکی افواج کے آنے کے بعد وہاں کیا ہوا ہے، دہشت گردی کا کالج بن گیا، وہ ساری دنیا کی یونیورسٹی بن گئی دہشت گردی کی وہاں. اس طرح افغانستان بہرحال ایک نان سٹیبل ملک تھا، وہ بھی امریکہ ہی نے کیا تھا. جب سوویت افواج آئی تھیں تو اس وقت تو وہاں خون ریزی نہیں تھی، امریکہ نے یہاں لا کے مجاہدین انسٹال کیے، مختلف عرب ملکوں سے کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، انہوں نے ٹرینڈ کیا. موسٹلی وہ کرمنلز تھے جو عرب ملکوں سے بھاگ کر یورپ میں ٹھہرے ہوئے تھے، انہیں بھرتی کر کے لایا گیا، انہیں مجاہد قرار دیا گیا، اور افغانستان کے اندر گوریلا جنگ کی گئی. اور اس کے بعد جب سوویت افواج گئیں تو اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے، اور مسلح گروہ آپس میں اسلام کے نام پر ایک دوسرے کی قتل و غارت کرتے رہے. تو پاکستان میں اگر غیر ملکی افواج خدا نخواستہ جیسے کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کوئی آپریشن کرنے کی کوشش کی، تو دہشت گردی سپریڈ کرے گی اور پھیلے گی اور طاقتور ہوگی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ملک صاحب ایک میں I'll go back to the nukes again. انٹرنل سٹیبلٹی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، دیٹ از اے گیون. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں، آپ چرنوبل کی بات کرتے ہیں، جی وہاں پہ یہ ہو گیا تھا، جی وہاں پہ ایک واقعہ ہوا، انڈیا کا کہتے ہیں جی وہاں پہ یہ سلسلہ ہوا. ہمارے ہاں آج تک ایز وی اسپیک، ٹھیک ہے، ایز آف ٹوڈے، آج تک اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نیوکس کے حوالے سے کبھی کوئی سلسلہ مس مینج نہیں ہوا. امریکہ خود جو کہ ہمارے نیوکس کے حوالے سے وائٹ ہاؤس میں بریفنگ لے رہا ہے، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ ایک طرف سے B-52 بامر اڑتا ہے ایک کوسٹ سے، کیری کر رہا ہے ایٹامک ویپنز، اور دوسرے کوسٹ پہ جاتا ہے، پورا امریکہ پھر لیتا ہے، کسی کو نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور پھر اچانک بعد میں پتا چلتا ہے کہ جناب اوہو یہ غلطی ہو گئی. اپنا یہ حال ہے، اور ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے اوپر اس طرح کے کنسرن ظاہر کرنا، آپ یہ سمجھتے نہیں کہ ڈائکاٹمی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے، 100% ہے.
اور مالک صاحب ایک میں I'll go back to the nukes again. انٹرنل اسٹیبلٹی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, دیٹ از اے گیون, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں, آپ چرنوبل کی بات کرتے ہیں, جی وہاں پہ یہ ہو گیا تھا, جی وہاں پہ ایک واقعہ ہوا, انڈیا کا کہتے ہیں جی وہاں پہ یہ سلسلہ ہوا. ہمارے ہاں آج تک ایز وی اسپیک, ٹھیک ہے, ایز آف ٹوڈے, آج تک اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نیوکس کے حوالے سے کبھی کوئی سلسلہ مس مینج نہیں ہوا. امریکہ خود جو کہ ہمارے نیوز کے حوالے سے وائٹ ہاؤس میں بریفنگ لے رہا ہے, لیکن اپنا حال یہ ہے کہ ایک طرف سے B-52 بمبر اڑتا ہے ایک کوسٹ سے, کیری کر رہا ہے ایٹامک ویپنز, اور دوسرے کوسٹ پہ جاتا ہے, پورا امریکہ پھر لیتا ہے, کسی کو نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا ہوا ہے, اور پھر اچانک بعد میں پتا چلتا ہے کہ جناب اوہو یہ غلطی ہو گئی. اپنا یہ حال ہے, اور ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے اوپر اس طرح کے کنسرن ظاہر کرنا, آپ یہ سمجھتے نہیں کہ ڈائکوٹمی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے, 100% ہے. مجھے آپ کی بات سے تھوڑا سا لگے گا, آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جا رہا ہوں, مجھے ہینری کسنجر کی ایک بات یاد آ گئی, امریکہ کے ایکس وہ فارن منسٹر ہیں, سیکٹری فارن ہے. اس کا کہنا تھا کہ امریکہ کی دشمنی اچھی نہیں ہے, مگر امریکہ کی دوستی اس سے بھی بری ہے. تو اگر آپ امریکہ سے, مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ وہی پوائنٹ ہے, یہ جو کنٹریز ہیں جو دنیا کے اپنا چودھری بنے ہیں یا جو دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں, تو میرے خیال میں ان لوگوں نے پوری, کیونکہ ان کے پاس کمیونیکیشن ہے, ان کے پاس میڈیا ہے, ان کے پاس ریسرچر ہیں, ان کے پاس آکسفورڈ ہے, ان کے پاس ہارورڈ ہے, تو وہ سارے پریشر سے نا وہ آپ کے جو کنٹری سے جو ان کے مفاد آتے ہیں نا, وہ آپ کو سائیکولوجیکلی بھی اٹیک کرتے ہیں, کلچرلی بھی اٹیک کرتے ہیں, اکنومیکلی بھی اٹیک کرتے ہیں, پولیٹیکلی بھی اٹیک کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے, جس کی ہسٹری بتا رہی ہے کہ وہ سٹیبل ہے, اس میں کوئی ایسا کوئی چیز نہیں اگر آپ ریلیٹیولی کسی بھی کنٹری کے موازنے سے ہیں, مگر پوائنٹ وہی ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو اس سٹریس میں رکھا ہوا ہے اپنے مخصوص مفادات کے لیے جو انہوں نے آپ سے لینے ہیں. تو پوائنٹ وہی ہے جو میرا بار بار ایک ہی تھیسز ہے, جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کمرے میں بلین کے زیادہ بیکٹیریا جس نے مجھ پہ اٹیک کیا, آپ انٹرنل آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے کرٹیسزم کریں, اس کا حل یہ نہیں ہم ان سے بھیک مانگیں. بٹ دے شوڈ آلسو ناٹ کیپ اس آن دی ٹوز, یہ بھی دے شوڈ ناٹ, بٹ وی شوڈ ناٹ بی ٹیکنگ دیم سیریس ٹو. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اب انٹرنل اسٹرینتھ کی بات کرنی چاہیے, ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرنی چاہیے, پاکستان کے لوگوں کی بات کرنی چاہیے. آپ دیکھیں گے پرسپشن, ہمیں ہیلپ کریں نا مالک صاحب, یہی تو مسئلہ ہے, رونا یہی ہے کہ ہمیں ہیلپ کریں. ہمارے پارٹنرشپ کی باتیں کرتے ہیں تو پارٹنرز کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کریں. ہمیں ایک اور جمپ لینا پڑ رہا ہے, چلتے ہیں اسلام آباد اور بات کرتے ہیں ایک اور صحافی عبدالودود قریشی صاحب کے ساتھ, اور ان سے پوچھتے ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے. قریشی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قریشی صاحب ذرا بتائیے گا کہ اسلام آباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں الیکشن کیمپین کیسی چل رہی ہے, کیا گیئر اپ ہوا ہے معاملہ محرم کے بعد یا ابھی تک ڈیمپنڈ ہے؟ کسران صاحب, ابھی تک انتخابی مہم میں تیزی نہیں آ سکی. اس کی 3-4 وجوہات ہیں. ایک تو کچھ سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات فیئر ہوں گے, فری ہوں گے, نہیں ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ قائدین خوف و ہراس میں مبتلا ہیں, انہیں کچھ تصویریں دی گئی ہیں کہ ممکن ہے ان پہ خودکش حملہ ہو. لوگ بھی اس خوف میں مبتلا ہیں کہ شاید کسی انتخابی اگر جلسے میں وہ جائیں یا وہاں پر کوئی کارنر میٹنگ ہو تو کوئی خودکش حملہ. تو ایسی خوف و ہراس کی فضا میں انتخابی گہما گہمی ابھی تک شروع نہیں ہو سکی, اور یہاں پر اس طرح کی گرمی نہیں دیکھی جا سکی جو کہ عام انتخابات میں یا ڈسٹرکٹ لیول کے انتخاب میں جو ہوتی ہے, وہ بھی ابھی تک اس طرح کی بھی تیزی انتخابات میں نہیں آ سکی, جبکہ قومی سطح کے اور صوبائی سطح کے انتخاب ہیں اور کئی گنا زیادہ اس میں لوگوں کی سرگرمی اور تیزی اور جوش و جذبہ دیکھا جاتا تھا, وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن آپ یہ دیکھ نہیں رہے کہ مختلف فیکٹرز اس میں انوالوڈ ہیں, محرم آ گیا, پھر ادھر سے محترمہ کا پہلے شہادت کا واقعہ ہوا, ان فیکٹرز کی وجہ سے شاید یہ سلو ڈاؤن ہوا ہے سلسلہ. یہ بھی وجوہات ہے. محترمہ کی شہادت کا واقعہ تو سب سے اہم ہے کہ اس وقت ایک انتخابی مہم ایک عروج پہ پہنچ گئی تھی. پھر اس کے بعد دھماکے کے بعد, ان کی شہادت کے بعد, پھر لوگوں نے جس طرح سے بعض لوگوں نے لوٹ مار کی, ٹرینوں کو جلایا, ملکی اور قومی املاک کو نقصان پہنچایا. اس کے بعد پھر لوگوں میں بددلی پھیلی اور لوگ پھر اس میں آہستہ آہستہ وہ جو گرمی تھی, وہ جذبہ تھا, وہ کم ہو گیا. جی, اور یہ جو امیدوار ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہوئے ہیں یا کیمپین میں اسی طرح انوالوڈ ہیں جس طرح پہلے تھے؟ امیدوار جو ہے وہ بھی کچھ گم گو کی اور تذبذب کی صورتحال میں ہے, اس لیے کہ کچھ پارٹیوں نے جو
بائیکاٹ کیا ہے، ان کی جانب سے یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ شاید ملک میں انتخابات نہ ہوں، لہذا چونکہ انتخاب میں خاصا سرمایہ، کثیر سرمایہ درکار ہوتا ہے اور وہ صرف کیا جاتا ہے، تو وہ صرف کرنے سے بھی کوئی ڈر رہے ہیں کہ شاید یہ پیسے لگانے کے بعد انتخابات اگر نہ ہوئے تو ان کا کیا بنے گا، تو وہ بھی کوئی ڈھیلا کام ہے ان کا بھی، اس طرح سے وہ تیزی سرگرمی سے کام جاری نہیں ہے۔ قریشی صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں 2 یا 3 تاریخ کے بعد یا 5 تاریخ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ معاملات بہتر ہو جائیں گے، لوگ گیئر اپ کریں گے اس کو سلسلے کو؟ جی، حکومت کی یقین دہانیوں اور حکومت کی جانب سے واضح اقتدامات اور الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی سامان بھجوانے کے بعد اب اس بات کا یقین ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اس طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں کہ انتخابات بر وقت ضرور ہوں گے۔ اس وجہ سے امید ہے کہ لوگوں میں جوش و جذبہ پیدا ہوگا، لوگ انتخاب کی طرف متوجہ ہوں گے، اور یہ الیکشن کمیشن نے تو سامان بھجوا دیا ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بار بار کہہ دیا ہے کہ انتخابات بر وقت ہوں گے، گورنر صاحبان نے اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ انتخابات شیڈول پر ہر حال میں منعقد ہوں گے۔ اس سے انتخابات میں گہما گہمی کے اور تیزی کے آنے کے بہت زیادہ امکان ہیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، اور اللہ کرے کہ آپ کی جو دعا ہے وہ بر آئے۔ اس سے جو بھی صورتحال پیدا ہوگی آپ سے انشاءاللہ رابطہ رکھیں گے قریشی صاحب، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ عبدالودود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں کیا صورتحال ہے۔ ناجی صاحب، میں واپس پھر ذرا انٹرنیشنل سینیریو کو ذرا ٹچ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تھوڑا سا کنسرن یہ ہوں کہ ایک طرف تو ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہم وہ جو نیٹو ایلائی ہیں، نان نیٹو میجر ایلائی، اچھا دوسری طرف ہمارے جو کنسرنز ہیں ان میں وہ ہمارے ساتھ آگے شریک ہونے کی بجائے ہمیں ہمارے، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں وہ ٹوز پہ رکھتے ہیں اور ہر وقت پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو انٹرنیشنل پارٹنرشپس ہوتی ہیں وہ اس طرح تو نہیں ہوتی نا ناجی صاحب؟ دیکھیں جی، پارٹنرشپ برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ جب آپ ایڈ لیں گے، جب آپ اسلحہ مانگیں گے، جب آپ اپنے اخراجات کے لیے رقمیں لیں گے، جب آپ قرضے لیں گے، جب آپ قرضوں میں آسانیاں چاہیں گے، تو پھر آپ سے مطالبات بھی کیے جائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہونا چاہیے، ہمیں اپنے حالات کے مطابق اپنے اخراجات کرنا چاہیے، ہمیں اکانومی کو بہتر کرنا چاہیے، اور دوسرے جو بھی میجرز ہوتے ہیں نیشنل اسٹرینتھ کرنے کے نیشن کو اور ملک کو، وہ ہمیں لینا پڑیں گے۔ اس کے بعد تو کسی میں ہمت نہیں ہوگی ایسا کرے۔ تو بیسک آپ اکنومیکلی وائبل بننا ہے اور اکنومیکلی اسٹیبل بننا ہے، بنیادی بات یہ ہے۔ ویری گڈ۔ ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو الیکشن کی فضا ہے اس کو آپ گیئر اپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اگلے 10 دن میں؟ میں دیکھ رہا ہوں جی، لازمی دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہے، پاکستان کے جو آنے والا ٹائم ہے اس کے لیے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ویسے تو یہ ہم الفاظوں میں یوز کرتے ہیں جی کہ وی آر گوئنگ تھرو اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم، مگر آئی اونیسٹلی بلیو یہ ہمارے پاس ایک پھر روشنی کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ جو آپ نے انٹرنیشنل سینیریو کی بھی بات کی، اس کو بھی میں الیکشن سے ریلیٹ کروں گا۔ میں آپ کو مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا اسٹوڈنٹس آف ہیومینٹی یہ بات کہہ سکتا ہوں، آپ فیئر فری الیکشن کر دیں، آپ صحیح حکومت لے آئیں، اسٹیبل حکومت لے آئیں، آپ پہ انٹرنیشنل پریشر بھی کم ہو جائے گا۔ کیونکہ جو آپ آن دی ٹوز والی بات کرتے ہیں، اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان دیکھیں، آپ کوریا دیکھیں، امریکہ نے اس کے ساتھ کیا کیا، سنگاپور کے ساتھ کیا، اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آفٹر افغانستان، اور دونوں دفعہ 80s میں اور اس بار، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ویک ہیں، اس لیے وہ ہماری مینیورنگ آسان ہے۔ اگر آپ یہاں پہ فیئر الیکشن کرا لیں، آپ جو لوگوں کے نمائندے ہیں ان کو ان کی حکومت دے دیں، جو آپ کا دوسرا بھی مسئلہ ہے نا وہ بھی اس سے بہت بہتر ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ نذیر ناجی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تفصیل سے آج آپ سے بات ہوئی۔ طاہر ملک صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری امیونٹی ذرا بہتر ہو۔ اور ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ الیکشن پروسیس کا حصہ بننے کی کوشش کریں، اور جتنا بھی ہو سکے اس پروسیس کا جتنا آپ حصہ بنیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹو ون اٹ یو ہیو ٹو بی ان اٹ، اور الیکشن ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اس میں ہم لوگوں کو ووٹ ان کر سکتے ہیں، ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا۔ اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ مجھے اسرا کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل اسلام آباد سے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔